बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, मेरी ख्वाहिश होगी कि गुफ्तगू के आगाज़ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दरमियान ये जो गुफ्तगू का रब्त व ताल्लुक़ है ये कायम और बरकरार रह सके। नाजरीन, 11 फरवरी कश्मीर की तारीख़ का एक ऐसा रूह फरसा दिन है कि जब कश्मीर की तहरीक आज़ादी और इस जदीद तहरीक आज़ादी के मेमार मोहम्मद मकबूल बट को भारत की हुकूमत ने इंतहाई उजलत, गुस्से और रद्द अमल का शिकार होकर दिल्ली की तिहाड़ जेल में तख्त-ए-दार पर लटकाया। और अलमिया दर अलमिया ये हुआ कि मोहम्मद मकबूल बट शहीद का जस्ते खाकी उनके लवाहिकीन को या कश्मीर के लोगों को देने की बजाय उन्हें जेल की एक गोशे में, जिसे खुफिया रखा गया, सुपर्द खाक किया गया। मोहम्मद मकबूल बट कश्मीर की इस तवील तहरीक में और कश्मीर की तारीख़ में किस मकाम और मर्तबे की हामिल शख्सियत हैं और उनका कंट्रीब्यूशन इस तहरीक में क्या है, इसका असल फ़ैसला तो मौर्रिख़ ने करना है। और मौर्रिख़ अपने इक़दामात से, अपने लफ्ज़ों से करता चला आ रहा है इसका फ़ैसला। लेकिन जब भी ऐसी किसी शख्सियत को, उसके काम को, उसकी कुर्बानी को और उसके कद को मापना हो और उसके वज़न को तोलना हो, तो फिर हमें उस शख्स से पहले के हालात और उस शख्स के बाद इस दुनिया से और इस मंज़र से उठ जाने के बाद के जो हालात हैं उनका तज्ज़िया करना होता है। 11 फरवरी 1984 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में जिस शख्स को फांसी घाट की नज़र कर दिया गया और ये समझ लिया गया कि अब कश्मीर में इनकलाब की, तब्दीली की, आज़ादी की और हुर्रियत की बात करने वाला कोई नहीं बचेगा, वो शख्स बिल्कुल इस शेर की तस्वीर बन गया कि तुम शब की स्याही में मुझे कत्ल करोगे और सुबह के अखबार की सुर्खी में बनूंगा। यानी जिसका जसद खाकी तिहाड़ जेल की गुमनाम वादियों और राहों में गुम कर देने की सही की गई थी, वो चंद बरस के बाद ही कश्मीर की मकबूल तरीन शख्सियत बनकर उभरा। मोहम्मद मकबूल बट ने जिस दौर में अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ किया, वो दुनिया में मकबूल एक तहरीकों का दौर था। फ़लस्तीन में, अलजाज़ायर में और दूसरी जो जहाँ इस्तामारी क़ुव्वतों ने लोगों की आज़ादियाँ छीन रखी थीं, उनके हक़ खुद इरादियत पर डाके डाल रखे थे, उनके वजूद के लिए वो ख़तरात पैदा किए हुए थे, वो जहाँ जहाँ उस दौर की मकबूल तहरीकें चली तो मोहम्मद मकबूल बट ने उनका असर लिया और उसी तरीके से अपनी आज़ादी को आगे बढ़ाने का, अपनी तहरीक को आगे बढ़ाने का एक रास्ता इख्तियार किया। अहमद बिन बिल्ला और यासिर अरफ़ात और इस तरह के जो दूसरे उस दौर के मकबूल किरदार थे आज़ादी की तहरीकों के, मोहम्मद मकबूल बट उन्हें आइडियलाइज़ करते हुए अपनी एक अलग राह इख्तियार कर गए। उन्होंने सोच के एक नए अंदाज़ को अपनाया, मज़ाहमत के एक नए अंदाज़ को अपनाया। उन्होंने ये देख लिया था कि जो रिवायती तरीक़ा है आज़ादी का, जो रिवायती तरीक़ा है कश्मीर को भारत से छुड़ाने का और कश्मीर को एक खुशहाल और बावक़ार रियासत बनाने का, वो कारगर नहीं है। एक तो फ़ी ज़माना कारगर नहीं है, एक वो तरीक़ा कार जो है वो उस का साथ नहीं दे रहा जो नतीजा
وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو کشمیر کے لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں. سو انہوں نے ایک بالکل حالات کا مشاہدہ کر کے ایک آزاد لائن اختیار کی، ایک آزاد سوچ اختیار کی، اس کے لیے وسائل پیدا کرنے کا طریقہ اختیار کیا، اس کے لیے مزاحمت کا طریقہ اختیار کیا گیا. ان کی نیت سے، ان کے اخلاص پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے وطن سے، اپنے ملک سے محبت کرتے تھے، اور ان کی پوری زندگی جو ہے وہ اسی کاز کے لیے وقف ہو کر رہ گئی تھی. یہاں تک کہ انہوں نے اپنے خاندان کو بھی چھوڑ دیا، اپنے عزیز و اقارب کو بھی چھوڑ دیا، عافیت کی زندگی بھی چھوڑ دی. وہ پاکستان میں، پشاور میں اچھی زندگی گزار رہے تھے، اور مزید اس سے زیادہ اچھی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن وہ بار بار کنٹرول لائن کو روند کر مقبوضہ وادیوں میں جاتے رہے، اور وہاں وہ ایک چنگاری پھینکتے رہے آزادی کی، کہ جو وہاں کیفیت تھی، ایک جبر کا ماحول تھا، اور ایک آہنی پردوں کے پیچھے چھپا دیا گیا تھا، لوگوں کے جذبات کو دبا دیا گیا تھا. تو ان حالات میں مقبول بٹ جو ہے وہ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ لوگ ان کی بات سنیں اور ایک انقلاب کے لیے تیار ہو جائیں، ایک لمبے سفر کے لیے تیار ہو جائیں. انہوں نے 2 بار کنٹرول لائن عبور کی، اسی کوشش میں عبور کی کہ وہ ایک انقلاب کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے. سو اس کوشش میں بہت سے مراحل آئے، بہت سے مدارج آئے. اب بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ محمد مقبول بٹ کو ایک مقدمہ قتل میں پھانسی ہوئی تو اس کا آزادی سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ بڑی ایک احمقانہ اور فرسودہ قسم کی سوچ ہے. دنیا میں جتنے بھی انقلابی گزرے ہیں، انہیں کبھی، یا آزادی پسند گزرے ہیں، انہیں پھانسی اگر ملی ہے، انہیں قتل اگر کیا گیا ہے جبر کی طاقتوں کی طرف سے، تو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں آزادی مانگنے کے جرم میں قتل کیا گیا ہے، یا انہیں آزادی مانگنے کے جرم میں یا انقلاب کی بات کرنے کے جرم میں قید کیا گیا ہے، پھانسی دی گئی ہے، قتل کیا گیا ہے. ہمیشہ اس کے لیے جو ہے یا تو کسی فرد کے قتل کا مقدمہ گھڑا گیا، یا امن و امان میں خلل ڈالنے کا مقدمہ گھڑا گیا، یا ملک دشمن سرگرمیوں اور سماج دشمن سرگرمیوں کا ایک مقدمہ گھڑا گیا. تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی پوری زندگی جو ہے اس کا دھارا کیا ہے، اس کا کون سے رخ وہ بہتی رہی ہے، کون سے رخ وہ چلتی رہی ہے. تو اگر ہم اس پیمانے پہ محمد مقبول بٹ شہید کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک جہد مسلسل میں ہے، ایک کاز کے لیے وہ کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس راہ میں تدبیر کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، تعبیر کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، اندازے کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایک راہ کانٹوں بھری راہ تھی، مشکلات بھری راہ تھی. اور اس راہ میں پھر مختلف مدارج آئے. اس راہ میں پھر کیپٹن جو انسپیکٹر امر چند کا قتل بھی ہوا، اور جس میں پھر انہیں تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی. ایک عافیت کی زندگی گزارنے والا شخص ایک بار پھر اس مقتل کی طرف، اس قتل گاہ کی طرف کشاں کشاں خود چلا جاتا ہے کہ جہاں اس کے لیے سزائے موت کا اعلان کیا گیا ہے. یعنی مقبول بٹ دوسری بار ایک ایسے مقتل میں گئے جہاں سزائے موت اور پھانسی کا پھندا ان کا منتظر تھا. تو یہ وفا کا وہ معیار ہے کہ جو بہت کم ملتا ہے، کہ جہاں مقتل آپ کو بلا رہا ہے، مقتل آپ کے انتظار میں ہے، اور آپ لپک کے اس کی طرف جاتے ہیں. 1984 میں محمد مقبول بٹ کو تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی، اور اس کے حوالے سے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ ریسرچ ہوئی ہے، کام ہوا ہے کہ آزاد کشمیر میں اور بیرونی دنیا میں ایک احتجاج ہوا، لیکن مقبوضہ کشمیر میں جہاں ظاہر ہے ماحول ایسا نہیں تھا ابھی، وہاں پوری طرح اس پر احتجاج نہیں ہوا. لیکن بہرحال مقبول بٹ کی شہادت وہاں لوگوں کی جد و جہد کا، ان کی تقریروں کا، ان کے مضامین کا ایک حوالہ بنتی چلی گئی. یہاں تک کہ 1987-88 میں، یعنی 3-4 سال کے بعد ہی، ایک ایسا انقلاب اور ایک ایسی طوفانی لہر وہاں بلند ہوئی
جس کا مرکزی حوالہ پھر محمد مقبول بٹ تھے. یعنی یہ جو خون ہے، جو لہو ہے، جسے تہاڑ میں دبا دیا گیا تھا، دبانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ 1988 میں پھر سری نگر کی گلیوں میں بولنے لگا. تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، کہیں نعرہ، کہیں شعلہ، کہیں پتھر بن کر. بالکل اسی انداز سے کہ 3-4 سال کے بعد وہ لہو بولنے لگا. سری نگر کی گلیوں میں، سری نگر کے کوچوں میں محمد مقبول بٹ کے پوسٹر لگنے لگے، اور ان کے نام سے المقبول اور اس طرح دوسری تنظیمیں بنتی چلی گئیں. اور یوں کشمیر میں جو مزاحمت ہوئی 1988 میں، جس مسلح مزاحمت کا آغاز ہوا، محمد مقبول بٹ اس کا سب سے معتبر حوالہ اور اس کی سب سے معتبر نشانی تھے. اس پھانسی نے، اس سزا نے، اس عقوبت نے کشمیر کے لوگوں کو بالآخر جگانے کا وہ کام کر دیا تھا کہ جو محمد مقبول بٹ چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی تھی. پھر جب یہ تحریک آگے بڑھی تو تب بھی محمد مقبول بٹ اس تحریک کا سب سے معتبر حوالہ تھے، کیونکہ وہ کشمیر میں ایک ایسی مسلح جد و جہد کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے، کا آغاز کرنا چاہتے تھے کہ جس میں جو خود انحصار ہو، جو سہاروں سے بے نیاز ہو. کیونکہ جو تحریکیں سہاروں پر چلتی ہیں یا کچھ ریاستوں کے اشاروں پر چلتی ہیں، بالآخر جب ان کی حامی اور موافق ریاست، ان کی ہمدرد ریاست جب کسی دباؤ میں آتی ہے تو پھر وہ اس سے دستکش ہونے میں دیر نہیں لگاتی، کیونکہ ریاستوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. فلسطین میں ہم نے یہی دیکھا، کشمیر میں مختلف اوقات میں ہم یہ چیزیں دیکھتے رہے ہیں کہ جب بھی دباؤ آتا ہے تو پاکستان کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. فلسطین میں تو پورے ملک ہی پیچھے ہٹ گئے اور دستکش ہوتے چلے گئے فلسطینیوں کی تحریک سے. تو اس لحاظ سے خود انحصار تحریک کا جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، شاید یہ پوری طرح یہ خواب تو پورا نہیں ہوا، لیکن بہرحال کشمیر میں ایک بے مثال بیداری اس قربانی نے پیدا کی. اور آج تک 4 اشرے ہونے کو ہیں، کشمیر بالکل عہد مقبول میں جی رہا ہے. کشمیر میں مقبول مزاحمت چل رہی ہے، اس کے مختلف فیزز ہیں، مختلف انداز ہیں، لیکن اس کی جو کومپل ہے، یہ جو چھتنار درخت بنا بعد میں، اس کی کومپل مقبول بٹ کے لہو سے پھوٹی تھی. اور اس لحاظ سے مقبول بٹ کشمیر کی جدید مزاحمت کے بانی، اس کا معتبر حوالہ، اس کی شناخت اور پہچان ہے. اور کشمیر کی تاریخ میں یہ مقام اور یہ مرتبہ محمد مقبول بٹ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. خدا رحمت کنندی عاشقان پاک دین اترا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.